आयात सूरह यासीन हमने पढ़ी है, कुछ उसकी रिवीजन है और उसके बाद अगली आयात है। तो सूरह यासीन आपको पता है 22वें पारे में शुरू होती है, 23वें में खत्म होती है और इसकी कुल 83 आयात है, 83। और इस सूरत के अंदर हमने तकरीबन इसका आधा हिस्सा तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने जो आखिरी आयात हमने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने सूरज और चांद का जिक्र किया था। तो वो आयात हम दोबारा जरा दोहरा ले पिछले सबक की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए निशानी बनाई है रात की, और अल्लाह ताला रात की निशानी ये है कि उसमें दिन को रात से अलग करता है, उसके बाद अंधेरा छा जाता है। तो एक तरफ तारीकी है और एक तरफ उजाला है। और इसकी जो तशबीहात है या इसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर दीनी लिहाज से भी बयान किया हुआ है कि अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह ताला वली है उन लोगों का जो ईमान वाले हैं, उनको अल्लाह अंधेरों से निकालता है और रोशनी में ले जाता है। आप तमाम लोग इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं होती। जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है वला ज़ुलुमातु वला नूर, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है। तो अंधेरा और रोशनी जब बराबर नहीं है तो इसको आप अगर मिसाल के तौर पर समझे तो इससे फायदा ये हासिल होता है कि इसी तरह आदमी जो दीन के नूर में है और वो आदमी जो जलालत और गुमराही के अंधेरे में, दोनों बराबर नहीं हो सकते और नतीजा दोनों को बराबर नहीं आ सकता। तो लिहाजा अल्लाह फरमाता है कि रात को दिन से अलहदा कर देता है। इसी तरह अल्लाह ताला आपको पता है कि बातिल को हक से अलहदा भी करता है, और जो बातिल है वो सारे का सारा अंधेरा है और जो हक है वो सारे का सारा नूर और रोशनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हक और बातिल इसके अंदर इम्तियाज करना। और उल जाल हक वज़ाहकल बातिल, हक आ गया बातिल वाज़े हो गया, बातिल चला गया दौड़ गया। इन्नल बातिल काना ज़हूका, और बातिल जो है वो भागने वाला है। आपको पता है जब सुबह की रोशनी आती है तो जो अंधेरा है वो खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नूर बनाया, रोशनी बनाया आप तमाम लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं और अल्लाह ताला के कुरान से अपने रब को, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को या अपने खालिक को समझना चाहते हैं कि खालिक के अंदर क्या खसूसियात हैं, वो किन खसूसियात का सजावार है कि उसके अंदर रखी जाए, और कौन सी खसूसियात ऐसी हैं जिनसे ज़रूरी है कि उसकी पाकीज़गी बयान की जाए। एक तरफ तस्बीह है और एक तरफ तकदीस है। तस्बीह का मतलब अल्लाह की उन खसूसियात को बयान करना जो अल्लाह के अंदर मौजूद है। तकदीस का मतलब है अल्लाह के बारे में उन खसूसियात का जिक्र करना जो अल्लाह ताला में नहीं है और लोगों ने उसके जिम्मे लगाई हुई है। जिस तरह अल्लाह ताला की मुश्किल कुशाई में गौरों को शरीक करना, या अल्लाह ताला की बेटियां या बेटे साबित करना, या अल्लाह ताला की बीवी साबित करना, या अल्लाह ताला के इख्तियारात में किसी और को भी शामिल समझना। ये तमाम वो अंधेरे हैं जिससे अल्लाह ने बना दिया। तो ये फरमाया रात और दिन की निशानियां, और इसमें आपको पता है इसमें निशानी एक और भी मौजूद है। आप जानते हैं क्या फर्क है जवानी और बुढ़ापे में, क्या फर्क है? तो ये आप इसे एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। यंग आदमी हो और बूढ़ा आदमी हो, क्या फर्क है ये दोनों? जवान आदमी में और बूढ़े आदमी में बुनियादी फर्क क्या है? जवान में कुव्वत तो भी होती है और दानाई भी, जी समझदारी भी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये फिजिकल फर्क में, जैसे ही आदमी 50 या 60 से ऊपर होता है तो वो ना एक रिवर्स, हर चीज का रिवर्सल शुरू हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस। वो रिवर्स प्रोसेस क्या होता है कि आदमी वापस बचगानापन में चला जाता है, उस तरह इज्जत करना, उसी तरह चीजें करना, उसकी ताकत खत्म हो जाती है और ऐसे ऐसे वो भागने दौड़ने वाला शख्स जो है वो बिस्तर पर उसी तरह पड़ा हो जाता है जिस तरह 2 माह का 4 माह का बच्चा पड़ा होता है। ये बाद औक़ात जो बॉल बराज है, जो पेशाब और पखाना है, वो उसके अंदर प्रॉब्लम वैसे शुरू हो जाती है जिस तरह बच्चों को शुरू हुआ करती थी। ये आयत अभी आप पढ़ेंगे तो कुछ अरसे के बाद अगले सिलेबस में, अगले कुछ लेक्चर में, कि मन नुअम्मिर हूँ नुनक्किसु फिल खल्क, और मैं जो आदमी भी नुनक्किसु फिल खल्क, बूढ़ा होता जाता है तो हम उसको नक्स खलकत में औंधा कर देते हैं, एक रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब ये जवानी भी रोशनी की तरह है कि आदमी के पास रोशनी मौजूद है, ताकत मौजूद है। अब क्या है, इसके बाद बुढ़ापा आना ही आना है, तो बुढ़ापे में वो ताकत नहीं रहनी। तो लिहाजा वो 7 आदमी जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श का साया देगा, वो 7 आदमियों में से वो आदमी शामिल हैं जो आदमी समझते हैं अल्लाह ताला की सिफात को और अल्लाह की आयात को। उनमें एक आदमी वो है कि नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान आदमी, नौजवान मर्द हो या औरत हो, जो अल्लाह ताला की इबादत में उसने अपनी जवानी गुजार दी। तो आपको मालूम है ये हदीस जो है ये हमारे लिए मीनार नूर है। और आजकल जो नौजवानों के बारे में हमारे अपने ख्यालात हैं कि हम उनको कहते हैं जवानी दीवानी होती है, ये जवानी है जी, अभी तो ये बच्ची जवान है, बूढ़ा होगा तो कर लेगा। तो ये चीज़ें इस्लाम के मिजाज से मैल नहीं खाती। इस्लाम का मिजाज कहता है कि जवानी वो वक्त है जब हमें अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए अपने आप को खाली करना चाहिए।
آگے فرمایا وشمس تجری، سورج بھاگ رہا ہے، اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ 12 کلومیٹر فی سیکنڈ، 1 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں یہ 12 کلومیٹر طے کرتا ہے. یہ سورج بھاگ رہا ہے لمستقر لہا، اپنے قرار والی جگہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آربٹ بنایا ہے وہ اس میں وہ بھاگتا رہتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو سیارے ہیں وہ فضا میں گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوا ہے. اور سورج جو ہے وہ اپنی مقررہ گزرگاہ پہ چلتا رہتا ہے. اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے پوچھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ فرمایا اللہ اس رسول ہی بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اذن یعنی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت ملتی ہے تو وہ طلوع ہو جاتا ہے. اور ایک دن ایسا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی اور اسے کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر سے ہی واپس لوٹ جائے، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت پڑھی والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز علیم. اور یہ بخاری میں کتاب التوحید ہے اور باب ہے وکان عرشہ علی الماء، اس باب کے اندر آپ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کا یہ چلنا ہے، سورج چلتا رہے گا اور قیامت کے دن تک. اس سے باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ سورج مغرب سے جب طلوع ہوگا تو یہ نظام جو ہے نا یہ الٹا ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے جب نظام کائنات بگڑ جائے گا تو بگڑی ہوئی چیز کے اندر فرق آ جاتا ہے. اور یہ بات ٹیکنیکلی بھی آپ کو پتا ہے درست ہے کہ سورج وہ بڑے علامات میں نشانیوں میں شامل ہے جو قیامت سے پہلے طلوع ہوں گی کہ سورج کا مغرب سے نکلنا. اور آپ اب یہ بھی ذرا ہمیں آگاہ کرے کہ وہ کھانا جو تازہ ہے اور وہی کھانا جو آپ نے پکایا اور باسی ہو گیا، تو کیا باسی کھانے میں اور تازہ کھانے میں فرق ہوتا ہے خصوصیات کے لحاظ سے یا نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے سر. آپ باسی کھانا تو پھینک دیتے ہیں اور جو تازہ ہے وہی تازہ جو ایک دن پہلے آپ نے پکایا تھا وہ باسی ہو گیا آپ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نا خصوصیات تبدیل ہو گئی ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس تھے وہ اب بدبو چھوڑ گئے ہیں، اب آپ کے لیے وہ کھانا نقصان دہ ہوگا، لہٰذا اب اصول کے تحت آپ وہ نہیں کھائیں گے. تو قیامت کا دن چونکہ سورج الٹ ہو جائے گا تو سارا نظام بگڑ جائے گا. جب سارا نظام بگڑ جائے گا تو آج کی چیزیں جو چل رہی ہیں وہ ساری ردی ہو جائے گی، ساری باسی کھانے کی طرح. نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ سفارش کام آئے گی، نہ کوئی تاوان کام آئے گا، نہ کوئی فدیہ کام آئے گا، نہ جرمانہ کام آئے گا، نہ بیٹا بیٹی کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اللہ فرماتا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قیامت والے دن سودے بازی باسی ہو چکی ہوگی، ولا خلۃ دوستی یاری وہ بھی باسی ہو جائے گی، ولا شفاعۃ سفارشیں وہ بھی باسی ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے باسی کھانے نہیں کھائے جاتے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں فائدہ دیتی ہیں وہ قیامت والے دن فائدہ نہیں دیں گی. تو سورج کے چلنے کے اندر یہ بھی دلیل موجود ہے. اب اگر آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ سورج وہ کس طرح اجازت مانگتا ہے، سورج تو اپنی جگہ پر قائم ہے اور ہمیں جو طلوع اور غروب نظر آتا ہے وہ تو زمین کے ریولیوشن کی وجہ سے ہے کہ زمین ریوالو کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش آپ کو پتہ ہے کس قدر بڑا ہے کہ ایک سورج کیا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس کے عرش کے تلے ہے. اور عقل جو ہے وہ ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیں سارے اسٹوڈنٹس بھی اس کو پہنچائیں. آپ یہ بتائیں عقل بڑی ہے یا عقل کا خالق بڑا ہے؟ خالق. اب خالق نے عقل بنائی ہے تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے عقل کو رہنمائی دینے کے لیے عقل سے بڑی چیز بھیج دی ہے اور وہ ہے وحی. اور آپ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ عقل کے ملازم ہیں 5 اور ان 5 ملازمین کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ، آپ کی حواس خمسہ. اور آپ کو یہ معلوم ہے حواس خمسہ عقل کو سپورٹ کرتے ہیں، حواس خمسہ کے بغیر آپ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو کس طرح فیصلہ کریں گے؟ آپ نے کوئی چیز چکھی نہیں ہے کس طرح فیصلہ کریں گے؟ آپ نے کوئی چیز سنی نہیں ہے کس طرح فیصلہ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عقل گھٹیا ہے اور وہی کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. عقل تو صبح سے لے کے شام تک غلطی کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں حواس خمسہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلاً سراب نظر، دور لگتا ہے پانی ہے اور جب بندہ قریب پہنچتا تو پانی نہیں ہوتا. بتائیے کس چیز نے آپ کو دھوکہ دے دیا؟ نظر نے.
نظر نے دھوکہ دے دیا، فریب نظر ہے، میراج ہے، اور آپ شراب کا شکار ہو گئے، آپ نے سمجھا پانی ہے، قریب گئے تو پانی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ اگر اپنے حواس خمسہ پہ بھروسہ کرتے ہو، پانی کے لحاظ سے پلاننگ کرتے تو آپ تو فیل ہو جاتے۔ تو لہٰذا عقل جو ہے وہ صرف عقل وہی کے تابع ہے، وہی عقل کے تابع نہیں ہو سکتی، وہی عقل کے تابع نہیں ہو سکتی۔ عقل جو ہے وہ وہی کے تابع ہے، اور جہاں عقل کو بات سمجھ نہیں آئے گی وہ وہاں وہی کی رہنمائی لے کر خاموش ہو جائے گی کہ وہی آ چکی ہے، اور وہی کس کا کلام ہے؟ اس کا جس کے کسی کام میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اتنے سال ہو گئے، آپ بتائیے کوئی اللہ تعالیٰ کی غلطی نکال سکا ہے؟ ہاں جی، نہیں سر۔ بالکل نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، اور جب آپ کے پاس وحی آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب یہ کہا نا کہ لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے پاس 40 45 جتنے بھی سال، یعنی کہ 40 تو کم از کم رہا ہوں نا، اس کے بعد وہی آتی رہی، اور یہ آیت ہے سورہ یونس میں، 45 46 سال لگا لے آپ، تو کہا 45 46 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، کوئی غلطی میرے اندر نکالو، کوئی غلطی نظر آئی ہے؟ تو اللہ اگر ایک ایسا شخص پیدا کر سکتا ہے کہ جس کے اندر غلطی ڈھونڈنے سے نہ ملے، تو آپ بتائیے اللہ کی ذات پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی سر۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال، آپ اپنی زندگی دیکھ لیں، 40 سال ہو گیا، یہ 50 سال ہو گیا، آپ کو وہی غلطیاں نظر آئیں گی، اپنی فلاں جگہ میں غلطی کر گیا، فلاں جگہ غلطی ہوگی، فلاں جگہ غلطی ہوگی، اور آپ بھی غلطی کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے طور پر فرمایا تھا کہ میری زندگی تمہارے سامنے کوئی ایک نقص بتا دو، کوئی بے ایمانی، کوئی ملاوٹ، کوئی کھوٹ، کوئی وعدہ خلافی، کوئی جھوٹ، کسی، تو وہ کفار نے آپ کی مخالفت ضرور کی ہے، مجنون کہا، دیوانہ کہا، کذاب کہا، لیکن کسی آدمی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ آپ کی کردار پر کوئی بتا سکے۔ یہ شمس ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے والقمر، تو قمر ہے قدرناہ منازلہ، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی، منزل کی جمع منازل، اور آپ جانتے چاند کی منزلیں، اشکال قمر اور منازل قمر، سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اس کی شکل ایک جیسی رہتی ہے، لہٰذا اس کے معمول میں کبھی فرق نہیں آتا۔ چاند جو ہے وہ کسی بھی قمری مہینے کی ابتدا میں مغرب کی صفت سے نمودار ہوتا ہے، اور بالکل ایک آنکھ، جس طرح آپ کے آنکھوں کے اوپر جو بھویں بنی ہوتی ہے باریک سی، تیر کی طرح یا تلوار کی طرح، تو اس طرح آتا ہے۔ اس کے بعد یہ جسے اسے قرآن نے کل آدھا کل ارجون القدیم، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح تشبیہ دی ہے، اسے یہ کہتے ہیں ہلال۔ ہلال اسے اس لیے کہا جاتا ہے اہلا سے کہ سورج، یہ چاند کے نکلنے کا بڑا شور ہوتا ہے دنیا میں، اور سب لوگ چاند کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ چاند نکلا ہے، چاند نکلا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ چاند کو خوبصورتی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے شاعری میں، دنیا جہان کی جو بھی شاعری ہے، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ فارسی ہے، اس میں چاند کو خوبصورتی کا استعارہ بنایا جاتا ہے، اور خوبصورت آدمی کو یا شاعر اپنے محبوب کو وہ قمر یعنی چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ اب غائب ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور اس کے بعد جب آخری منظر پھر یہ موٹا ہو جاتا ہے، یہ مشرق سے ہٹ کے نمودار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ موٹا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 دن کے بعد یہ این سر کے اوپر جا کے طلوع ہوتا ہے، اور پھر نصف دائرہ بننا شروع ہوتا ہے، پھر 14واں دن آتا ہے، پھر یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، گول ہو جاتا ہے، اور لہٰذا ہر روز وہ نئی شکل بدلتا ہے، اور ہر روز اس کی منزل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی انہی گردشوں سے لوگ جو ہے وہ اپنے دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب کرتے ہیں، اور اپنی عبادات کا تعین اسپیشلی مسلمان کرتے ہیں، وہ علامات سے اندازہ ہو جاتا ہے ان کو۔ آپ کے کاروبار اس سے شروع ہوتے ہیں۔ پرانے دور میں جب اسلامی حکومت تھی تو اس کے مطابق تنخواہیں دی جاتی تھی۔ تو یہ چاند کی جو منزلیں ہیں ان کو کہتے ہیں فیزز آف مون، اور فیزز آف مون میں 2 چیزیں ہیں، ایک ویکسنگ ہے اور ایک ویننگ ہے۔ ویکسنگ کا مطلب ہوتا ہے چاند کا موٹا ہوتے جانا یہاں تک کہ وہ پورا چاند بن جائے، اور آپ کو پتا ان دنوں کو جب چاند پورا گول ہوتا ہے، کیا دنوں کا کیا نام ہے جی بتائے گا شریعت میں؟ ان دنوں کا کیا نام؟ ایام 20۔ ہاں ایام 20، 20 آپ کو پتہ ہے انڈے کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یا سفیدی کو کہتے ہیں، تو بالکل گول ہو جاتا ہے وہ۔ اور اس ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھے، 13 14 15 کے، یا 12 13 14، دونوں ایام 20 کے لاتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاند اور سورج، اور جب چاند اور سورج کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بھی ذکر کیا ہوا مجومی الشمس والقمر، چاند اور سورج جو ہے یہ جمع کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چاند اور سورج کو اس لیے بھی یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے بار بار کہ ان کی پوجا بھی بہت زیادہ ہوتی رہی ہے، سورج کی تو بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جو جس کی تم پوجا کرتے ہو، سورج کی یا کسی اور چیز کی، وہ بھی میری بنائی ہوئی ہے اور میری محتاج ہے، لہذا وہ خالق نہیں ہے
بلکہ خالق وہ ہے جس نے سورج کو بنایا اور جس نے چاند کو بنایا. آگے فرمایا للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے سورج کے لیے مجال، سورج کی مجال نہیں ہے. کیا مجال نہیں ہے؟ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا لے، چاند کو پکڑ لے. تو اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سورج چاند کی نسبت میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ بڑا ہے. سورج زمین سے تقریباً 14 کروڑ اور 96 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور چاند کا فاصلہ جو میرے علم میں ہوا تقریباً 2,40,000 میل کے قریب ہے یہاں سے. ایک تو فاصلے کا فرق بھی ہے، اور ایک اس کی جسامت کا اور اس کی باڈی کی جو فزیک ہے اس کا بھی فرق ہے کہ سورج بہت بڑا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ زمین سے تقریباً 3 لاکھ گنا بڑا اس کا سورج. جو سورج آپ کو یہاں نظر آتا ہے، جو آپ کا اس آسمان کا سورج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہو تو ہمیں علم نہیں. تو اس کی جو گریوٹی ہے نا، جو فورس آف گریوٹی، وہ چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، نہ یہ ممکن ہے کہ اس کے مدار میں جا کے داخل ہو جائے. یہاں آپ کو نا طاقتور اور کمزور کا فلسفہ سمجھ لیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور فرشتوں نے اس اختیار کی بنیاد پر ہی کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ زمین میں بنا رہے ہیں ایسے آدمی کو جو اس میں فساد کرے گا، پائے گا اختیارات کو یوز کر کے. تو یہاں پر کیا ہے، طاقتور کیا کرتا ہے، کمزور کو جکڑ لیتا ہے اور کمزور کی جائیداد کو ہتھیا لیتا ہے. کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کمزور کے جائیداد کو ہڑپ کر جاتا ہے اور اس کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں جس بات کو؟ جی سر. بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وہ بہنوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت وہ عوام کا پیسہ ہڑپ کر جاتی ہے. بعض اوقات بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ غریبوں کا مال کھا جاتی ہیں. طاقتور کمزور کو کھا لیتے ہیں. لیکن یہ کیسا طاقتور ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا، لہٰذا اس طاقتور کی مجال نہیں ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو جا لے، اس کی حدود میں داخل ہو جائے. حالانکہ سورج کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ چاند سے کہیں زیادہ ہے. اور دوسرا مطلب واضح ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کو چاند چمک رہا ہو اور سورج وہ بھی طلوع ہو، چاند چمک رہا ہو اور سورج وہ بھی طلوع ہو جائے. تو فرمایا یہ سورج کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا لے، اور نہ ہی چاند کی یہ مجال ہے. اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اگلی آیت کا آخری حصہ ہے نا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، میں ذرا ترجمہ دوبارہ کر دوں. سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان تدرک القمر، ان آپ کو پتہ ہے یہ حرف ناصبہ ہے، اور اس نے اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو حالت نصب دی ہے. کاف کے اوپر زبر آ گیا، اصل میں تدریکو تھا، ان لگنے سے تدریکا ہو گیا. تو فرمایا سورج کے لیے اس کی مجال نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پکڑ لے. تو ولللیل، اور نہ رات کی یہ مجال ہے سابق النہار، کہ وہ دن پر آگے بڑھ جائے. سابق آپ کو پتہ ہے سابق صدر، سابق صدر سے کیا مراد ہے؟ جو پہلے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ رات دن کی جگہ لے لے، دن کی جگہ پر آ جائے. فرمایا وکلن، اور سب کے سب فی فلکن، آسمان میں، یسبحون، تیرتے پھرتے ہیں. تو یہ جو یسبحون کا لفظ ہے اس نے سارے مسئلے حل کر دیے. آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں کبھی یہ تھا کہ سورج ساکن ہے، پہلے تو یہ نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. پھر یہ نظریہ باطل ثابت ہو گیا. پھر آیا جی سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. تو سائنس جو ہے نا وہ ٹھوکریں کھاتی رہی ہے. اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتا دیا، اور سب کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. سب کے سب معلوم یہ ہوا کلن سے کہ زمین کے علاوہ، زمین کے اوپر، آسمان پر، سورج کے علاوہ بھی، چاند کے علاوہ بھی کئی سیارے ہیں جو فضا میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں. ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے، اور 9 پلینٹ سے آپ واقف ہیں. مرکری ہے، اس میں وینس ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، اس طرح نیپچون ہے، اس طرح پلوٹو ہے، اس طرح سیٹرن ہے جو سب سے بڑا سیارہ سمجھا جاتا ہے. تو اس میں ہماری زمین بھی ہے، ارتھ. تو یہ زمین بھی گھوم رہی ہے، اور اس زمین کی جو ہے گردش کے بارے میں کئی نظریات جو تبدیل ہو چکے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو قرآن نے ایک چھوٹے سے جملے سے بات ختم کر دی ہے کہ یہ تمام جو اجرام ہیں، تمام جو اجسام ہیں، یہ آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، یہ نظام میں بندھے ہوئے ہیں. اور یہ کس نے باندھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور کیسا باندھا ہوا ہے کہ پورے آسمان میں گھومتے، لیکن ان کا کبھی باہم میں کوئی کلیئر نہیں ہوتی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو کس کی طاقت اور قوت ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. پھر فرمایا وہ آیت، ان کے لیے نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، انا حملنا، کہ ہم نے ان کی ذریتہم، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو. ذریہ کا مطلب ہوتا ہے اولاد. تو یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یہ جو دعا سکھائی گئی ہے نیک اولاد کے لیے، اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے.
रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, कहा कि मेरी औलाद को नेक कर दे। यहाँ फरमाया इनके लिए निशानी ये है कि इन्हों हमने सवार किया इनकी औलाद को फिल फुल्क, एक ऐसी कश्ती में मशहून जो भरी हुई थी। और आपको पता ही भरी हुई कश्ती से क्या मुराद है? वो कश्ती जो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदायत के मुताबिक तूफान से पहले बनाई थी। अल्लाह ने सूरह हूद के अंदर बता दिया था कि इन्नहु लय्यूमिन, तुम्हारी अब कौम में से कोई आदमी भी ईमान नहीं लाएगा। एक बात ये अल्लाह ने बता दी, और दूसरा ये बता दिया कि आप क्या करना है, आपने कश्ती बनानी है बी आयुनिना, मेरी आंखों के सामने, व वही ना, हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। और कश्ती बनाने के बाद उसमें हर जान मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनी, हर जानवर का जोड़ा सवार कर। तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तमाम ईमानदार, उनका खाने पीने का सामान और हर किस्म का जो जानदार, उसका एक एक जोड़ा लदा हुआ था। और आपको पता जब ये कश्ती भर गई, इसमें गोया पूरी बनी नौ इंसान लदी हुई थी, जिससे बाद में नस्ल चली है। तो लिहाजा आज दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, बिला शक व शुबा ये इसलिए दुनिया में मौजूद है कि वो लोग बचे हुए थे, और वो बचे हुए लोग ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बाद में दुनिया के अंदर ये औलाद और तवादुल और तनासुल को बढ़ाने का सबब बने। लिहाजा उसमें निशानी अब क्या है? अल्लाह अकबर। निशानी ये है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन बहुत इजी है। आप में से कोई आदमी अगर बता सकता हो कि टाइटैनिक क्या है? जहाज था सर जो डूब जी गया था। अच्छा, टाइटैनिक जहाज जो है ना, ये कई इंजीनियर्स, हजारों की तादाद में टेक्नीशियंस, सैकड़ों की तादाद में इंजीनियर्स, और इसके अलावा पूरी एक मुल्कों के पीछे ताकत मौजूद थी जिसने ये टाइटैनिक जहाज को बनाया। अच्छा, सारी दुनिया ने उसमें हिस्सा ले लिया, बड़े बड़े टेक्नीशियंस आ गए, बड़े बड़े काम करने वाले आ गए, और क्या हुआ, जहाज अपने पहले सफर में डूब गया, जब ये कहा गया था कि इस जहाज को अब कुदरत में नहीं डूब सकती। हमारे लिए निशानी क्या है? एक तरफ एक बूढ़ा आदमी है जिसे 950 साल हो चुके हैं, 950 साल पुराने मजीद से साबित है। सूरह अनकबूत में अल्लाह फरमाता है कि लाबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीना आमा, कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अंदर 1000 साल गुजारे, 50 कम। 1000 में से अगर 50 कम किए जाए 950 साल बनते। 950 साल का एक बुजुर्ग है, और वो अकेला है, बिल्कुल अकेला, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। अब आप ये बताइए, गौर करने वाली बात यह है कि अकेले आदमी को किसकी ताकत और कुव्वत और किसकी सरपरस्ती हासिल है? कौन है अल्लाह? कौन है उसकी बैक पर? कौन है जो उसको देख रहा है? कौन है जो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ? बताएं जी, कौन है? एक आदमी कश्ती बनाएगा, अल्लाह ताला। अल्लाह। अब देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बैक पर है, और अल्लाह ने फरमाया कि फस्नाउल फुल्क बिअयुनिना वहीना, हम देख रहे हैं जिस तरह हम कह रहे हैं कश्ती बना। तो अगली आयत से वाज़ेह होता है ये पहली कश्ती है जो दुनिया में बनी है, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम जो है ना, ये पायनियर है कश्ती। उससे पहले जो है ना वो कश्ती चलती नहीं थी, तो कश्ती फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कश्ती चली। अब यहाँ पर बड़े मसले मसाइल हैं जो हमें समझ लें। कश्ती के पीछे सिर्फ एक हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बताइए वो कश्ती बची है कि नहीं बची? बल्कि वो बची, और साथ वो सारे वही बचे हैं जो उस कश्ती में सवार हुए। इसका मतलब ये हुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पूरी कायनात भी आपके मुखालिफ हो जाए, पूरी कायनात आपके खिलाफ हो जाए, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है, क्योंकि ये मसला निकलता है इससे कि नहीं। बेशक सर। जी सर, निकलता है। वो देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया लगी हुई है कश्ती जहाज टाइटैनिक बच जाए, मगर अल्लाह ताला ने रोक दिया, और एक तरफ पूरी दुनिया लगी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत थी कि नूह अलैहिस्सलाम को खत्म नहीं कर सकता। और वो जो छोटी सी कश्ती बना रहे हैं जिसको तुम मजाक करते हो, अल्लाह फरमाता है नूह अलैहिस्सलाम के वो जब बात हुई ना, तो वो ना साहिरू मिनहु, पास से गुजरते मजाक करते थे कि तूफान है नहीं, दूर दूर तो कोई चीज नहीं है, ना कोई चीज है, तो एक कश्ती बना रहा है। और दूसरी बात, उनको वैसे भी आइडिया नहीं था कि कश्ती बन क्यों रही है। और दूसरे नंबर पर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरूना, अभी तो तुम मजाक कर रहे हो, नस्खरु, हम मजाक करेंगे तुमसे, कमा तस्खरून, जैसे तुम कर रहे हो ना। जब जब रिवर्स होगी ना चीजें, और आपको पता है रिवर्सल बड़ा खतरनाक होता है बाज़ औक़ात, कि बाज़ रूल ज़हन में रखें। वो रिवर्सल की एक ना बड़ी सादा सी एक वाक़या है जो अरबी ग्रामर में मिलता है। वो ये है कि अरबी ग्रामर का एक मालिक
ایک عالم جو ہے نا وہ سوار ہوا کشتی میں. پہلے تو آپ یہ بتائیں جی ریورس کو کسے کہتے ہیں, ریورسل پروسیس کیا کہلاتا ہے جی, کوئی بتائے گا؟ چیزوں کا پیچھے پلٹنا. ہاں جی, واپس. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو آدمی آج بھیک مانگ رہا ہے ریورس ہوتا ہے تو وہ آدمی کل دینے والا بن جاتا ہے, امیر آدمی بن جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. اور ریورس میں یہ بھی ہوتا ہے جو آدمی آج پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, طاقت و قوت موجود ہے, تو اب وہ جناب جی بالکل فقیر بن چکا ہے, اس کے بعد 1 روپیہ بھی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ ابھی پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر, وہ اس کی ابھی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, تو نام لینے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیکچر کی ضرورت نہیں. وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ دنیا میں واحد بیماری میں مبتلا ہے جس میں صرف 25 لوگ مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہا ہے. اب پہلے وہ کہتا تھا کہ میں ہی میں ہوں, میں جو کہوں گا یہ ہو جائے گا جو کہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملے کو ریورس کر دیا. اب وہ اپنی جگہ سوچ نہیں سکتا, اس کی جلد لٹکتی جا رہی ہے, وہ کسی ٹائم بھی اس کی موت کا پروانہ جو وہ آ سکتا ہے. تو اب یہ ریورسل پروسیس ہے. یہ ریورسل پروسیس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسخر منکم کما تسخرون فرمایا قیامت والے دن یہ ریورس ہو جائے نا سارا کچھ. جن چیزوں پر تم مان کرتے ہو ریورس ہو جائیں گی, وہ قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی. اور قیامت والے دن جو چیزیں کام آئیں گی وہ ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے جن کو تم مذاق کرتے تھے, ان کو پاس کیا ہے. یہ کیا قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں اس چیز کا ذکر کیا. پھر آپ کو پتہ ہے یہاں دوسرا مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ قیامت والے دن یہ جو ہے نا ہمارے نسل پرستی, خاندان پرستی, یہ کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے اور بیوی بھی ہے, ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بیٹے کا ذکر سورہ ہود میں موجود ہے. یہ بہت اہم آیات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, بہت اہم آیات ہے. دیکھیے اب پہلی بات ہے بیوی نے بھی خیانت کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. سورہ تحریم 28واں پارہ آخری صفحہ. نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کر کے سمجھتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آ سکے, اور کیلا کہہ دیا گیا کہ تو داخل ہو جا جہنم میں دوسرے داخل ہونے والے کے ساتھ. ادھر بیٹا ہے, بیٹے نے بولا کہ صحابی لا جبل, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس کشتی میں سوار نہیں ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا, اور وہ وہی کے مقابلے میں اللہ کے حکم کا آپ دیکھیے اپنی عقل استعمال کر رہا ہوں. واقعی آپ کو معلوم ہے عقل کے مطابق پہاڑ پہ چڑھنا سیفٹی کا باعث ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے عقل اللہ کے آگے چلتی ہے؟ بتائیں جی, نہیں نہ چلتی اللہ کے آگے. آپ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے پہاڑ کے اوپر, اللہ نے ایسی موج نکالی جو پہاڑ کے اوپر سے گزر گئی. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا غرق ہو گیا. دوسرا اس میں مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ جن لوگوں نے کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کی صحبت اختیار کی وہ بچ گئے, اور جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی صحبت اختیار نہیں کی وہ غرق ہو. تو نیک لوگوں کے ساتھ ملنا, علماء کے ساتھ مل کر ان کی خیریت دریافت کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا, ان سے اپنی زندگی کے مسائل پوچھنا, بالمشافہ ان کے پاس جانا, اور یہ بالمشافہ ملنا ملانا یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے. آپ میں سے کوئی اگر خاتون یا کوئی اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ اس جلیل القدر نبی کو 3 مسائل پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سفر کر کے جاؤ اپنے غلام کے ساتھ اور فلانے بندے سے جا کے 3 مسئلے پوچھو. ہاں جی, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. ہمارے اب دیکھیں ہمارے کاغان اور نران کے اور ہمارے چترال کے اور ہمارے دبئی کے ٹورز ہوتے ہیں کس لیے؟ شغل میلے کے لیے, یہ بچوں کی آؤٹنگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے بندہ جا سکتا ہے. لیکن ان کا کیوں ہو رہا ہے کہ 3 مسائل اللہ نے ان کو بتانے ہیں. اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ 3 مسائل وہی بیٹھے بیٹھے نہیں بتا سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہی کرتے, بتا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ علم اس چیز کا نام ہے, وہی خود چل کے جاؤ عالم کے پاس, خود جاؤ, خود جا کے اس سے سوال کرو, اس کی خدمت کرو. اور یہ اس میں یہ ہماری ثابت ہے یہ بات کہ آج ہمارے نا علماء کی جو خدمت ہے وہ ہم اس میں بہت پیچھے چلے گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور ہم نے نا علماء کو نا مطلب میں تو یہ کہوں گا نوری فرشتہ سمجھ لیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرشتے کی نہ بیوی ہوتی ہے نہ اس کے بچے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ ہم مولوی صاحب یا عالم صاحب کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا بچہ ہے نہ اس کی کوئی نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, لہٰذا اس کو تنخواہ دینی 2000 روپے 4000. کیسا ہے جی؟ علماء کے ہم اس طرح قدر کر رہے ہیں. یہ سر ایسے ہی ہے.
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء نوری ہیں، نوری سے مراد فرشتے ہیں، اور ہم ان کا بجٹ بناتے ہیں فرشتوں کے لحاظ سے. اپنے گھر کا بجٹ ہم بناتے ہیں اپنے آپ کو سمجھ کے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. جب عالم کی باری آتی ہے تب اس کا بجٹ بتاتے ہیں فرشتے کے لحاظ سے کہ عالم تو بھائی فرشتہ ہے، نہ اس کے گھر میں بجلی کی ضرورت ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، لہٰذا 2000 ہی کا لہٰذا نام بھی دے تو جی خیر ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں علماء کی مجلس کو ڈھونڈنا چاہیے اور تلاش کر کے ان علماء کو جو قرآن اور سنت کو پڑھانے والے ہیں. جو وہ علماء میں داخل نہیں ہے جو بدعات کو فروغ دیتے ہیں، ان کو عالم کہنا یہ آدمی کے اپنے غلط ہونے کی دلیل ہے اور علامت ہے. عالم صرف وہ ہے جو آپ کو قرآن اور سنت کا مسئلہ بتائے. تو دیکھیے جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہے، جو لوگ آخر میں نبیوں کے ساتھ رہے، اور جو لوگ آخر کار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ اکبر. تو یہ کشتی ہے جی، اور یہ سارے لوگ بھرے ہوئے تھے. پھر فرمایا وخلقنا لہم، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے من مثلہ، اس جیسی اور چیزیں، ما یرکبون، تو وہ جس پر سوار ہوتے ہیں. یعنی کہ جس طرح کشتی ہے، سوار آپ ہو گئے، کشتی آپ کو لے گئی. اور اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ پہلی کشتی ہے جو یہاں پر بنی ہے. من مثلہ سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی کشتی بنانا انسان نے سیکھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ سمندر کے اندر کشتی کس طرح چلتی ہے اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر چل سکتی ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ شورى 25ویں پارے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں فی البحر کالأعلام، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلاتا ہے. پانی جو لیکوڈ ہے، کیسی بات ہے، لیکوڈ جس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اس میں ایک سالڈ چیز چل رہی ہے. کس کا فضل و کرم ہے، کس کی مہربانی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈفرینس ہوتا ہے سالڈ اور لیکوڈ. لیکوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ایلیمنٹ، اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس میں ایٹمز ہوتے ہیں، وہ چونکہ کمزور حالت میں ہوتے لہٰذا وہ جس میں ڈالے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پانی کو بوتل میں ڈالیں، بوتل کی شکل بن جائے گا، کپ میں ڈالیں، کپ کی شکل بن جائے گا، ٹیوب میں ڈالیں گے، ٹیوب کی شکل بن جائے گا. لیکن سالڈ ایسا نہیں ہوتا، سالڈ اپنی شکل کو برقرار رکھتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ پانی کے اوپر اتنا بڑا سالڈ چلا رہا ہے جو ٹنوں کے لحاظ سے بس نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ نے یہاں فرمایا کہ اور بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جس پر یہ سوار ہوتے ہیں. اب وہ سواری کی کچھ چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان بھی کر دی ہیں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ایک اس میں اونٹ بیان کیا. پھر سورہ نحل کے اندر اللہ نے بیان کیا والخیل والبغال والحمیر، فرمایا ہم نے والخیل یہ گھوڑا پیدا کر دیا، والبغال ہم نے خچر پیدا کر دیا، والحمیر اور ہم نے گدھا پیدا کر دیا، لیرکبوها وزینہ تاکہ یہ لوگ اس پہ سواری کر سکے. ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ ایسی چیزیں بھی بنائے گا جو تم نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسی سواریاں دے دی. اب وہ سواریوں کے بعد اللہ نے انسان کو یہ سمجھ اور صلاحیت دے دی. اور وہ سمجھ اور صلاحیت کہاں سے ثابت ہے؟ وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تو اللہ نے انسان کو نا ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا علم دے دیا، ہر چیز کا. اس علم کے اندر جو سب سے اہم علم تھا وہ تھا خصوصیات کا علم. کہ انسان کو خصوصیات پتہ چل گئی کہ اس سبزی میں یہ خصوصیت ہے، اس پھل میں یہ خصوصیت ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے ہاں جو دیسی علاج ہوتا ہے جسے طب یونانی کہتے ہیں، حکمت کا علاج، آپ مجھے بتائے گا وہ حکمت کا علاج کس کی بیس پر ہوتا ہے؟ جی حکمت کا علاج کس بیس پر ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی، آپ کہتے ہیں سونف کے اندر یہ خصوصیت ہے، آپ کہتے ہیں زیرے کے اندر یہ خصوصیت ہے، آپ کہتے ہیں آملے کے اندر یہ خصوصیت ہے. تو اس خصوصیات کا علم ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہم آملے سے چیزیں بناتے ہیں، ہم افتخدود سے چیزیں بناتے ہیں، ہم کشنی سے چیزیں بناتے ہیں، ہم دھنیے سے چیزیں بناتے ہیں، پودینے سے. اس کے بعد وہ مختلف بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اور بھی چیزیں ہم نے ان کو سکھا دی. اس میں آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، ریلیں ہیں، بلٹ ٹرینز ہیں، بسیں ہیں، کاریں ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور اس انسان نے وہ چیزیں جو ہے بنائیں. اور فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، یہ بڑی عجیب آیت ہے جی، اس کو سمجھنے والا ذہن چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب کشتی میں آدمی بیٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس منظر کو ذرا غور سے دیکھیں، اور جو سمندری سفر کیا ہو اس کو اس منظر کا پتہ ہے کہ سمندر کے درمیان جہاز چل رہا ہے، اور دور دائیں دیکھیں لہریں ہی لہریں، بائیں دیکھیں موجیں ہی موجیں، پیچھے آگے موجیں ہی موجیں. آپ میں سے کوئی شخص اگر میرے ساتھ شیئر کرے کبھی اس نے سمندر دیکھا ہو، کراچی کا لگا لیں، جی دیکھا ہے کسی نے؟ جی سر دیکھا. تو دیکھیں ذرا ڈسکرائب کریں کہ دور دور تک کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ پانی ہی پانی. اللہ پانی. اور اگر وہ پانی ذرا بھی مد و جزر کا شکار ہو کر اس کی لہریں اوپر نیچے ہو جائیں تو سارا شہر ڈوب کے رہے، اتنا پانی اس میں. اب یہ کیفیت کیا ہے؟
कैफियत ये है कि ऐन समुद्र के दरमियान दरिया जहाज चल रहा है, नीचे देखें तो पानी है, ऊपर देखें तो नीला आसमान है और दूर तक पानी और उसकी स्याही है, और समुद्र की मौजें जब उसको डगमगा देती हैं तो हर मुसाफिर सहमा नजर आता है, क्योंकि दाएं बाएं कोई रेस्क्यू नहीं है। आप किसी रेस्क्यू 1122 को नहीं बुला सकते, किसी को अपनी ईदी एम्बुलेंस को या शीपा एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते अपनी मदद के लिए। तो अल्लाह बादल शरीफ फरमाता है कि वहां पर अगर हम चाहें तो उनको डुबो दें, और अगर ये कश्ती डूब जाए तो क्या होगा, तमाम मुसाफिरों की लाशें वो समुद्र की गहराई में चली जाएगी या समुद्री जानवरों की खुराक बन जाएगी। किसका फजल करम है कि कश्ती जो है वो पानी पे चलती जाती है और फिर अल्लाह के हुक्म से वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। किसका फजल करम है, किसकी मेहरबानी है। वही नशा अगर हम चाहें नुग़रिक़हुम, हम इनको डुबो दें, फला सरीक़ा लहुम, तो ना इनका कोई फरियाद रस हो, वला हुम युनक़ज़ून, और ना ही ये बचाए जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने कश्ती का जिक्र किया है 25वें पारे के अंदर भी, जो सूरह शूरा में जिक्र किया है। फिर वो जो मुशरिकीन की आदत का जिक्र किया सूरह अनकबूत, वाइज़ा राकिबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और मैं कि जब ये मुशरिक लोग कश्ती में सवार होते हैं तो फिर अल्लाह ताला को पुकारते हैं बिल्कुल खालिस होकर, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उनको किनारे पर ले आता है तो उसके बाद फिर अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के साथ शरीक बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, तो फिर ना इनको कोई फरियाद रस होता। वला हुम युनक़ज़ून, अनक़ज़ा युनक़िज़ु से ये फेल मुज़ारे मजहूल है, ना ये बचाए जा सकते, ना इनका कोई फरियाद रस होगा। अल्लाह फरमाता हुआ इन नशा, अगर हम चाहे तो हम इनको गर्क करते, फला सरीक़ा लहुम, तो ना इनको कोई फरियाद रस हो, वला हुम युनक़ज़ून, ना ये बचाए जाए। तो अल्लाह ताला ने 20वें पारे के अंदर भी इसको जिक्र किया है। फिर आपको पता है कुरान मजीद की कई आयात की पूरी सूरत इस बात की गवाह है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, किसने पढ़ा और कब पढ़ा? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने। कब पढ़ा? मछली के पेट में। और आप जरा गौर करें दुआ की खूबसूरती पर। ये दुआ 3 चीजों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अल्लाह ताला की उलूहियत को बयान करती है, उसकी तौहीद को बयान कर रही है। ला इलाहा इल्ला अंता, ये ला इलाहा इल्ला अंता जो है ना, ये अल्लाह ताला की तौहीद का मुज़ाहिरा है। अल्लाह ताला की तौहीद बयान होगी कि अल्लाह के सिवा कोई मुझे इस मुसीबत से निजात देने वाला नहीं है। ये एक ही टुकड़ा हो गया। सुबहाना का ये दूसरा टुकड़ा है, और सुबहाना का में तस्बीह आ गई। उधर क्या आ गया? अल्लाह की उलूहियत आ गई कि भाई अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। फिर साथ ही तस्बीह आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारीफ के काबिल है। और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस्तिग़फ़ार है कि इस छोटी सी दुआ में तीनों चीजें आ गई। आपने अल्लाह की उलूहियत का इकरार कर लिया, नंबर 1 ला इलाहा इल्ला अंता कहकर, फिर सुबहाना का कहकर आपने अल्लाह की तस्बीह बयान कर दी कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू तारीफ के काबिल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू हर नक्स से पाक है, हर ऐब से पाक है। और फिर आपने तीसरा अपनी कम आएगी और अपने गुनाह को और अपनी गलती को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दी, इन्नी कुन्तु, बेशक मैं ज़ालिमों में से। इसका मतलब है ये छोटी सी दुआ, इसमें 3 चीजें जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली उलूहियत, दूसरी अल्लाह की तस्बीह और तीसरी इस्तिग़फ़ार। और आपको पता है ये तीनों चीजें ही इंसान को ऐसा ये पैकेज है कि अल्लाह ताला फौरन बंदे की दुआ को सुनता है, उसको कबूल कर लेता है। इस तरह अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, भला कौन है जो बेकरार की आवाज को सुनता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, जब वो पुकारे उसको, जब वो वयक्शिफु सूअ, और पुकारने के बाद दूसरी क्वालिटी क्या है, आपको ये मानना पड़ता है आपकी जिंदगी में कई ऐसे काम गुजरे होंगे कि आपसे आपके किसी बड़े चाहने वाले ने कोई चीज का मुतालबा किया और आप उसका मुतालबा सुनने के बावजूद उसको वो पूरा नहीं कर सके। क्योंकि ऐसा है, होता है आदमी के साथ कि नहीं। देखिए आपने उसकी बात तो सुन ली, अपने बेटे की या अपनी बेटी की, अपनी बहन की, उसने कहा बाजी या भाईजान मुझे ये चीज चाहिए, आपने सुन तो ली, लेकिन साथ आपने ना फौरन कह दिया भाई मैं ना ये कर नहीं सकता, माजरत भाई सॉरी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या सॉरी नहीं है, वो अल्लाह सुनता भी है और अल्लाह वो देने पर भी कादिर है। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफत है, इंसानों में सिफत मौजूद नहीं है। इंसान सुन सकते हैं, देने पर कादिर नहीं है। तो अल्लाह ताला सुनता भी है और जो भी उससे मांगा जाए वो देने पर भी कादिर है। तो लिहाजा फरमाया अगर हम चाहें तो हम इनको डुबो दें और ये ना उसका फरियाद रस हो, ना ये बचाए जाएंगे, इल्ला रहमतन मिन्ना, मगर ये रहमत है हमारी तरफ से, और मताअन इला हीन, और मोहलत है, फायदा है एक मुद्दत तक कि हम चाहते हैं घर से निकले हैं कराची जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए,
یہ ہوائی جہاز پر سوار ہیں یا بحری جہاز پر سوار ہے، تو یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو موقع دے دیتے ہیں اور یہ سواری پر سوار ہو کر اپنے شہر میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے ملک میں پہنچ جاتے ہیں. اور ہم یہ اس لیے ان کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی کا نظام چلتا رہے اور انسان جو ہے وہ ایک خاص مدت کو پورا کرے اور ان کے پاس وہ ساری آپشن موجود ہوں میرے تک پہنچنے کی اور مجھے راضی اور خوش کرنے کی. یہ آج کا ہے نا آپ کا اتنا ہی سبق ہے، کی وجہ سے پورا گھنٹہ نہیں ہو سکتی کلاس. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو کریں گے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ کا جتنا بھی آپ پڑھیں گے وہی آپ کا مڈ ٹرم کا سلیبس ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسپیشلی جو یہ جو آپ کا جی اب عید کے بعد ہی محل کلاس ہوگی، بہرحال وہ آپ سے شیئر کر لی جائے گی. اور یوم عرفہ کا روزہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے 9 ذی الحج کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ سال کی گناہ جو جزاکم اللہ وسلم. آمین.